अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ज़ैनब आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने आज इस्तीफ़ा दे दिया है और उस इस्तीफ़े के बाद क्या मंजरनामा रहा बांग्लादेश का, आज उसमें प्रोग्राम में उसकी बात करेंगे बुखारी साहब से। और 9 मई पर पाक फ़ौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़ेह तौर पर बता दिया है। प्रोग्राम में इस बारे में भी बात करेंगे और बरतानिया में तारकीन वतन इस वक्त ख़तरे में हैं, इस बारे में भी बुखारी साहब से आज हम तज्ज़िया लेंगे। बुखारी साहब, बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे और आज हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हो गई, उसके बाद जो आज मंजरनामा बना रहा, अब आगे बांग्लादेश का मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? वो मेरे ज़हन में एक शेर जो है ना वो बार बार स्ट्राइक कर रहा है। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। आपको याद होगा जब 1971 में पाकिस्तान दो लख्त हुआ था तो उस वक्त भारत ने शेख मुजीबुर रहमान की मदद की थी और इसी तरह के हालात क्रिएट करके वहाँ पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। मुक्ति बाहिनी जो उनकी सो कॉल्ड फौज जिसको आप कर सकते हैं, उसके बारे में मोदी साहब ने ये दावा किया कि इनको तो भारत ने ट्रेन किया था और इसी सिलसिले में इसी हसीना वाजिद ने मोदी साहब को अपने यहाँ बुला के आला तरीन जो सिविलियन अवार्ड है उससे नवाजा था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। बात यह है कि इस वक्त वो मुल्क से फरार हो चुकी हैं और वो हेलीकॉप्टर पर बैठकर हिंदुस्तान के जो बंगाल रियासत है उसके किसी एयरपोर्ट पर मौजूद है। हिंदुस्तान ने उन्हें सियासी पनाह देने से तो इनकार कर दिया है क्योंकि उनको पता है कि इसका फॉल आउट इम्पैक्ट होगा, क्योंकि बांग्लादेश में अभी हिंदुस्तान के इंटरेस्ट तो ख़त्म नहीं हुए हैं ना जी, और फिर बॉर्डर डिस्प्यूट भी है उसके साथ। तो अगर वो उसको सियासी पनाह देंगे तो यकीनी तौर पर एक नया अजाब खड़ा होगा। एनीवे, ये तवक्को की जा रही है कि वो बेलारूस के रूट से अल्टीमेटली फिनलैंड पहुंचेंगी, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी या कहिए अपनी जो वेल्थ है वो ऑलरेडी वहाँ ट्रांसफ़र कर दी हुई है। उनकी फैमिली के भी बहुत सारे लोग ऑलरेडी फिनलैंड में हैं। ठीक है, ये क्या हुआ है बांग्लादेश में, मेरे ख्याल से इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए। असल में ये लड़ाई है बिटवीन अवामी लीग यानी गवर्नमेंट और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी और राइट विंग पार्टीज जो है उनके बीच कोटा सिस्टम की। 30% कोटा जो है वो उन लोगों को दिया जा रहा है एक तवील अरसे से जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ उस जंग में हिस्सा लिया था। ठीक, चलिए जी, उनको तो आपने दे दिया जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया था, पर ये आगे मुंतकिल हुआ उनके बेटों में और अब मुंतकिल हो रहा है उनके पोतों में। इसके ऊपर वहाँ के जो नौजवान तलबा हैं उनको बहुत जेन्युइनली एतराज़ है। थोड़ा सा हम ब्रेकअप भी दे दें मेरे ख्याल से साथ साथ अपने नाज़रीन को। 17 करोड़ लोग जो हैं बांग्लादेश में वो जॉब करने के काबिल, यानी 17 करोड़ की आबादी है बांग्लादेश की। 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जो काम करने के अहल हैं, उसमें से 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब है, बाकी सारे बेरोजगार हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि 50 लाख जॉब कहते हैं कि हुकूमत के पास है इस कोटा सिस्टम के तहत जिन्हें पुर किया जाना था, किस किस को आप दे लेंगे? बाकी जो बेरोजगार यूथ है उसका क्या बनेगा? लिहाजा जो यंग लोग थे यूनिवर्सिटियों के, कॉलेजों के, वो उन्होंने फिर ये बीड़ा उठाया और हुकूमत के खिलाफ इस तहरीक का आगाज़ हुआ जो अल्टीमेटली हसीना वाजिद साहबा को ले दे के बैठ गया है। साहबा तो नहीं कहना चाहिए उनको, लेकिन क्या करें, मुंह से निकल जाता है। उन्होंने अपने बाप की लेगेसी को एक कल्ट में कन्वर्ट किया। इट वॉज ए कल्ट। आपको याद होगा जमात इस्लामी की लीडरशिप को जिस तरतीब से फांसियां दी गई थी बांग्लादेश में, पूरी दुनिया ने उनकी क्लीमेंसी के लिए अपीलें की और कहा कि उनकी जान बख्शी कर दी जाए, लेकिन हसीना वाजिद साहब एक बदतरीन सिविलियन डिक्टेटर के तौर पर किसी एक की बात पे उन्होंने कान नहीं धरा और अपने तमाम तर राइट विंग जो लीडरशिप थी उसको ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया उन्होंने, या फांसियां दे दी या मुल्क बदल कर दिया। यही हाल हुआ उन फोर्सेस का जो प्रो पाकिस्तान थी, जिसको हसीना वाजिद साहब ने करार दिया कि ये रजाकार बाहनी थी, यानी वो लोग जो पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के साथ मिल के रेजिस्ट कर रहे थे कि मुल्क ना टूटे, उसको इन्होंने रजाकार बाहनी जो है वो करार दिया और जमात इस्लामी इसी रजाकार बाहिनी की सपोर्टर थी। ठीक है जी, ये हो गया। आगे आ जाइए, ये कोटे का मामला जो है ये हाई कोर्ट में लेके गए थे लोग
اور وہاں جو ہے وہ حکومت کے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکا، لہٰذا حکومت سپریم کورٹ میں گئی. سپریم کورٹ نے وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ الٹ پلٹ کر دیا، جس کے بعد یہ اس صورتحال میں یعنی یوں کہیے کہ جس نے اس پر پٹرول پھینکا ہے وہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 30% لوگ ہیں یہ جسٹیفائیڈ ہیں اس لیے کہ وہ جو وہاں بنگلہ دیش کی جو حکومت مخالف پارٹیاں وہ کہتی ہیں کہ جو کوٹا سسٹم ہے اس کا آئین میں کہیں ذکر نہیں ہے. There is no mention of any quota system. تو جب آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو حکومت کی ایک سربراہ کو یہ اختیار کہاں سے حاصل ہوا کہ وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو، یعنی اصل میں یہ ایک کوشش ہے عوامی لیگ کے بندوں کو تمام تر سرکاری ملازمتوں میں گھسیٹنے کی. سمجھ رہی ہیں آپ کے نہیں؟ تاکہ جو ان کو پرویلیج حاصل ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس بڑا ووٹ بینک ہے، اس میں سے اگر 30% مائنس ہو جائیں گے تو آپ خود سوچیں نا کیا بنے گا. تو اس لیے وہ چونکہ یہ رسک لینا نہیں چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ یہ کوٹا سسٹم ایجاد کر کے ان لوگوں کو یعنی وہاں پر اکوموڈیٹ کیا جائے. آگے آ جائیے جناب. جنوری کا جو الیکشن ہوا اس میں تمام جو مخالف سیاسی پارٹیاں تھیں انہوں نے تو اس کا بائیکاٹ کر دیا. لہذا انہوں نے وہ الیکشن لڑا سو کالڈ بغیر کسی اپوزیشن پارٹی کے حصہ لیے ہوئے، اپنے آپ کو انہوں نے جتوایا اپنی پارٹی کو، اور اقتدار پر یہ کافی دیر سے قابض ہیں. یہ جو ان کی لیٹسٹ یعنی آپ کہیں جو عرصہ ہے 15 سال پہ محیط ہے. 15 سال سے وہ بنگلہ دیش کی یعنی آپ طویل ترین وزیر اعظم ہر اختیار ان کے پاس تھا، جو ان کی مرضی ہوئی ہے وہ انہوں نے کیا ہے. 2-3 چیزیں اور بیان نہ کرنا میرے خیال سے زیادتی ہے. انہوں نے بنگلہ دیش کی اکانومی کے لیے کچھ اچھے کام کیے، لیکن وہ بھارت نواز پالیسیوں میں اتنا آگے چلی گئیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں. اچھا بخاری صاحب، یہ جس طرح سے بھارت کے ساتھ جو قربت تھی حسینہ واجد کی، اب آپ کو کیا لگتا ہے حسینہ واجد کے استعفے کے بعد کیا وہ قربت کم ہوگی؟ بھارت کی انوالومنٹ؟ دیکھیے ہندوستان کوشش تو کرے گا اس لیے کہ اس کو بنگلہ دیش میں اپنے ذرائع کو، اپنے جو ایجنٹس ہیں اور جو ادارے یا جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں ان کے لیے اس کی حمایت تو وہ جاری رکھے گا. لیکن چونکہ حسینہ واجد کو سیاسی پناہ دینا یہ ایک بہت بڑا اقدام ہوتا ہے، اس لیے اس سے تو اجتناب کیا ہے بھارت نے. لیکن بھارت اپنی تمام تر دراندازیاں جو ہیں وہ وہاں پر جاری رکھے گا. ایک اور بات جو امپورٹنٹ ہے وہ کرنی چاہیے، وہ یہ کہ اس وقت فوج جو ہے، کیونکہ اس وقت فیصلے فوج کر رہی ہے، جنرل صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ہم صدر صاحب سے کنسلٹنسی کے ساتھ ایک انٹرم گورنمنٹ بنائیں گے. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جنرل صاحب مارشل لا لگانے کے موڈ میں ہیں، کیونکہ جس طرح کے عوام چارج ہوئی ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مارشل لا کو برداشت کرے گا. یہ بات تو بالکل. اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے بھارت ریجنل پاور بنا ہوا ہے، بھارت کی بنگلہ دیش میں بھی انوالومنٹ، پھر ان کے افغانستان میں بھی ان کے تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ، سری لنکا تو ویسے انڈین ہے، تو بخاری صاحب کیا پاکستان کے اندر کی سخت ہے کہ وہ ایک پراپر لابنگ کرے اور بھارت سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بھارت کی سارک کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں نا، 7 ملک ہیں سارک میں جو بھارت کے ارد گرد بستے ہیں، پاکستان بھی ہے. کسی ایک سے نہیں بنتی بھارت کی. ہر ملک میں تخریب کاری کے لیے بھارت جو ہے اس نے انویسٹمنٹ بھی کی ہے، اس نے مسلح بھی کیا ہے لوگوں کو، اور علیحدگی پسند طریقے جو ہے اس کی پشت پناہی بھی کی ہے. تو بھارت سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی اچھی یا نیک کوئی جس کو کہنا چاہیے کوئی آسن اقدام کرے گا تو بھول جائیں آپ. پاکستان نے کوشش کی کہ مائنس بھارت جس کی کسی پروسیس سے نہیں بنتی ہے، سارک کو ریوائیو کیا جائے، ریکلیم کیا جائے، ری ایکٹیویٹ کیا جائے، لیکن وہ کوششیں جو ہیں وہ ابھی تک برابر نہیں ہو سکی ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ اس خطے میں اور خاص طور سے بنگلہ دیش میں بھارت کے انٹرسٹ موجود رہیں گے اور بھارت ان انٹرسٹ کو لک آفٹر کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا. ہاں دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی خطے میں اس قسم کی کوئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو اس کے اثرات باقی کے ممالک پر بھی ہوتے ضرور ہیں. اب آپ دیکھیے بنگلہ دیش کی صورتحال کو اگر آپ کسی بھی اینگل سے دیکھیں تو یہ ایک پاپولر موومنٹ تھی جو کامیاب ہوئی، جس نے ویل انٹرنچڈ 15 ایئر سے ویل انٹرنچڈ یعنی سویلین ڈکٹیٹر کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے. تو اس سے انسپریشن بھی جنریٹ ہوتی ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ خطے میں اس سے بچنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس خطے میں کیا صورتحال آنے والے دنوں میں ہوتی ہے. اچھا بخاری صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو اسٹیبلٹی بنگلہ دیش میں اب آ سکے گی؟ جس طرح سے
عوام نے ایک جتھا بنایا اور عوام کی طاقت نے ثابت کر دیا ہے کہ تمام ادارے ان کے سامنے اس طرح سے طاقتور نہیں ہے جتنی طاقتور عوام ہے. اب اس خطے کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا، پاسنگ ریفرنس میں کہا تھا، ذرا تفصیل سے بات کر لیتے ہیں. اس کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ اس نے بنگلہ دیش کی اکانومی کو شیٹر نہیں ہونے دیا، اچھا، بلکہ اس کو سٹیبل کیا. یہ یاد رکھیں کہ جہاں کہیں اس طرح کے ٹرمائل ہوتے ہیں، اگر آپ کی اکانومی سٹیبل ہے تو پھر پولیٹیکل جو انریسٹ ہے اس پہ قابو پانا آسان ہوتا ہے کمپیریٹیولی. ہمارے ہاں الٹ ہے، ہمارے ہاں نہ سیاست سٹیبل ہے نہ معیشت سٹیبل ہے، اس لیے ہم ایک اور طرح کی صورتحال کا شکار ہیں. بنگلہ دیش میں یہ صورتحال نہیں ہے. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، اب یہ جو عبوری حکومت بنے گی، کیا کرے گی عبوری حکومت؟ آ کے پہلے پیس لے کر آئیں گے کہ پہلے معاملات کو ٹھیک کریں پھر الیکشن کی طرف جائیں گے، یا پہلے الیکشن کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے جو جنرل صاحب کا پہلا بیان ہے نا کہ جی ہم کرفیو اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ سارا بحال کر دیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کے اسٹرانگ آرم ٹیکٹسز استعمال کرنے کی، کیونکہ یہ حالات نارمل ہو جائیں گے. اس وقت 4 لاکھ کے قریب لوگ جو باہر نکلے ہوئے ہیں، جنہوں نے رینسیک کیا ہے حسینہ واجد کے گھر کو بھی، اور جو شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے لگے ہوئے تھے ان کا بھی جو حال انہوں نے کیا ہے، وہ فوٹیج تو میرے خیال سے نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس کے اوپر بھی ساری وائرل ہو رہی ہیں. وہ میرے خیال سے فوری طور پر تو صورتحال کو قابو کریں گے، قابو کرنے کی کوشش کریں گے، انٹرم گورنمنٹ سے ایک کام لیں گے اور الیکشن کی طرف جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ بنگلہ دیش میں اس وقت فوجی یعنی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ فوج بھی نہیں چاہے گی کہ یہ سارا ملبہ جس نے حسینہ واجد کو گھر بھیجا ہے یہ پلٹ کے ہماری طرف آ جائے. تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پر کسی بھی ملٹری رجیم کا کوئی کانسیپٹ ہے. میرے خیال سے عبوری حکومت جو ہے وہ الٹیمیٹلی الیکشن کی ڈیٹ دے گی، لیکن جیسا میں نے کہا یہ سب کچھ ہماری انٹرپریٹیشن ہے، ہماری خواہشات ہو سکتی ہیں. کیا ہوگا وہ میرے خیال سے آنے والے 2-3 دن میں واضح طور پہ پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، بالکل. آنے والے وقت میں کیا ہوگا اور بنگلہ دیش میں کیا تبدیلی دیکھی جا سکے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی پر پاک فوج کے موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے نہ آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے والے فیک نیوز کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور بھی مختلف چیزوں پر آج انہوں نے پریس کانفرنس میں بات کی. بخاری صاحب سے اس بارے میں بات کریں گے. بخاری صاحب، جو آج کی پریس کانفرنس ہے، جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ 9 مئی پر پاک فوج کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اب خان صاحب ایک طرف تو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں لیکن صاف طور پہ آج کلیئر کر دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے. دیکھیے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو ہے یہ سیریز کی 3ری پریس کانفرنس تھی. 2 کا تذکرہ ہم پہلے اپنے پروگرام میں کر چکے ہیں. وہ بھی اسی طرح کی بڑی کمپریہنسو بریفنگس تھیں. 2-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3-3 گھنٹے بولے تھے وہ، اور انہوں نے یعنی فوج کا کیا موقف ہے، فوج کی کیا پوزیشن ہے اس کو واضح کیا تھا بالکل 2 ٹوک الفاظ میں. جو سیلینٹ فیچر ہیں آج کی گفتگو کے اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں. پہلے ذرا کشمیر کا تھوڑا سا ذکر ہو جائے. کشمیری آج جو ہے دنیا بھر میں، پاکستان میں بھی، کشمیر میں بھی، آزاد کشمیر میں بھی، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں کشمیری بستے ہیں وہ یوم استحصال منا رہے ہیں کہ 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے جس ٹھٹائی کے ساتھ آرٹیکل 370 کو واپس لے کے اور ضم کیا تھا آزاد مقبوضہ کشمیر کو اپنے علاقے میں، اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی ہوئے. اس کے اوپر سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے کشمیری لیڈرشپ گئی تھی، لیکن چونکہ وہاں کی جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی بائسڈ ہے، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف زہر آلود ہوئی بھی ہے، تو وہاں بھی کوئی دال نہیں گلی. اور اب ہماری حکومتوں سے بھی شکایات ہیں بہت ساری. اس وقت کی حکومت سے بھی ہے، وہ خان صاحب کی حکومت تھی، کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، کسی نے کوئی پروٹیسٹ، کسی نے کوئی انٹرنیشنل کانفرنس نہیں بلائی وغیرہ وغیرہ. یہ ساری اب ہسٹری ہے، میرے خیال سے اس کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج کی اس بات میں انہوں نے کہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، جو آزاد کشمیر کے عوام جو ہیں ان کی جو لبریشن موومنٹ ہے اور جو جدوجہد آزادی ہے اس میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہی بات صدر صاحب نے کہی ہے، یہی بات پرائم منسٹر نے کہی ہے. تو میرے خیال سے اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل، ملٹری اور یعنی جو سوشل فیبرک ہے وہ سارے جو ہیں کشمیریوں کی اس جنگ آزادی میں ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب آ جائیں جناب ان اہم موضوعات کی طرف. تو شروع کرتے ہیں 9 مئی سے. 9 مئی کے حوالے سے اب کوئی ابہام تو باقی نہیں تھا. کیٹیگوریکلی پچھلی اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ان کی نہ کوئی معافی ہے نہ ان سے بات ہو سکتی ہے. ٹھیک. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے تھوڑی سی موو کی گئی.
کبھی انہوں نے کہا میں خط لکھوں گا آرمی چیف کو, کبھی انہوں نے کہا کہ ہم ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, کبھی انہوں نے کہا کہ میں نے کمیٹی بنا دی ہے, کبھی انہوں نے کہا کہ یعنی فوجی قیادت جو ہے وہ اپنا نمائندہ بنا دے تاکہ ہم اس کے ساتھ بات چیت کر سکیں. لیکن کسی بھی اس آفر کو ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے نہ اکنالج کیا گیا نہ رسپونڈ کیا گیا. ٹھیک. تو آج تیسری پریس بریفنگ میں انہوں نے الٹیمیٹ شٹ اپ کال دے دی ہے آل دوز who are linked with 9th May incident. کیسے دی ہے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ شاید کوئی تبدیلی آ گئی ہے فوج کی سوچ میں. کچھ نے تو یہ تک بھی کہا کہ کوئی سینئر فوجی افسران جا کے خان صاحب کو جیل میں ملائے ہیں آپ, اور میں سنتے رہتے ہیں نا ساری باتیں. یہ اتنی دقیانوسی باتیں ہیں کہ اس کو ایجاد کرنے والے اور اس پہ بریو کرنے والے لوگ عقل سے تو بہرحال پیدل ہیں, اس لیے کہ اتنی پبلک پوزیشن کے بعد پھر آپ اس طرح کی بیک ڈور نہیں کرتے. ایک بات ہے ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی عسکری قیادت پر, انہوں نے پاکستان کی عسکری تنصیبات پر, انہوں نے ریاست پر حملہ کیا ہے, ان سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اب یہ بات چیت کرنے کی باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ایک تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ الٹیمیٹلی اب ملٹری ٹرائل ان کا ہوگا, اور اگر یہ حقیقت بنتی ہے تو ان کو پھر فوجی یعنی لوگوں کے سپرد کر دیا جائے گا. وڈیالہ جیل سے پھر وہ جہاں جائیں گے جہاں باقی کے ہیں 100 کے قریب لوگ. ٹھیک ہے جی. اس وجہ سے یہ بات چیت کہ نہیں بات چیت ہو رہی ہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں. تو اس پروپیگنڈے کو انہوں نے آج نیل اینڈ وائٹ قرار دے کے اور کہا کہ آرام سے بیٹھے, ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. تیسرا اہم موضوع جو تھا ان کی گفتگو کا وہ تھا ڈیجیٹل دہشت گردی. جی. اس کے خلاف انہوں نے کافی طویل سوال جواب بھی کیے اس کے اوپر, لیکن انہوں نے خود بھی بڑی طویل پریزنٹیشن دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ دہشت گردی کرنے والے بے ضمیر لوگ ہیں. دس ٹرم از ویری اسٹرانگ, یاد رکھیے گا. یہ کہاں ہو رہی ہے؟ یہ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارمز جو ہیں لاکھوں میں جس کے بندے پکڑے گئے ہیں جو خود بتا رہے ہیں. ابھی ایک وہ خاتون پکڑی گئی تھی ڈاکٹر عروبہ, پھر اس کے ساتھ ایک اور صاحب پکڑے گئے, انہوں نے ان کی نشاندہی کی ہے. تو کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے, وہ چاہے پیکا کے قانون کے تحت ہو, چاہے وہ یعنی عام جو پاکستان کے عام قوانین ہیں ان کے تحت ہو. کریک ڈاؤن از دیئر, اور اس کے اندر بھی میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی کوئی رعایت ہوگی. کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی پاکستان سے کوئی ملٹری لیڈرشپ ہو, پولیٹیکل لیڈرشپ ہو باہر جاتی ہے, ان کے خلاف مظاہرے کرائے جاتے ہیں. کوئی اقوام متحدہ میں جائے تو باہر وہ ہوتا ہے, آپ آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر بیٹھ کے مظاہرے کرتے ہیں, آپ ورلڈ بینک کے دفتر کے سامنے بیٹھ کے مظاہرے کرتے ہیں. پاکستان کی تذلیل کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی یعنی اکانومی کی مدد کا کوئی کام نہ کرے. وہ آئی ایم سے کہہ رہے ہیں قرضے نہ دیں, ورلڈ بینک سے کہہ رہے ہیں قرضے نہ دیں. سی پیک کے خلاف پروپیگنڈا جو ویسٹ نے اور امریکہ نے لانچ کیا ہوا تھا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ 127 آرٹیکل وہ کہتے ہیں پچھلے 6 مہینے میں چھپے ہیں ویسٹرن پریس میں, خاص طور سے امریکہ اور برطانیہ کی پریس میں, پاکستان کی سالمیت کے خلاف, پاکستان کی حکومت کے خلاف, پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مظاہرے اور یہ آرٹیکل چھپوانے کے لیے مال چاہیے ہوتا ہے. اچھا, پیسہ چاہیے ہوتا ہے نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ویسٹ میں تو دیر از نو فری لنچ اینی ویئر, یہ کون سرمایہ فراہم کر رہا ہے اس کے لیے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے بارے میں امریکہ کے اوپر الزامات ہیں, اس کے بارے میں جوش کمیونٹی کے اوپر الزامات ہیں, اس کے بارے میں ہندوستان پہ الزامات ہیں. فارن فنڈنگ کیس آپ کے سامنے ہے نا, کہاں سے پیسے آئے تھے. تو یہ اس حوالے سے بھی انہوں نے بڑی گمبھیر گفتگو کی. وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے, پاکستان کے خلاف بیانیاں بنانے میں تو 1 منٹ نہیں لگاتے. کبھی انہوں نے آج تک غزہ کے بارے میں کوئی بیانیہ بنایا؟ انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر اسرائیل زیادتی کر رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. ایک اور اہم موضوع وہ ہے بلوچستان, اور بلوچستان ویزاوی گوادر. ٹھیک. انہوں نے کہا جناب یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے, یہ پروکسی ہے ان تمام دہشت گرد تنظیموں کی اور علیحدگی پسند تنظیموں کی جو چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو تباہ کر دیا جائے اور بلوچستان پاکستان سے علیحدہ ہو جائے. اس کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. دیر آر موومنٹس, دے آر ناٹ 1 2 3, دے آر ملٹیپل موومنٹس جو پاکستان سے بلوچستان کی علیحدگی کے لیے ہندوستان میں بیٹھ کے یعنی را کے تحت اور این ڈی ایس کے تحت افغانستان میں بیٹھ کے سازشیں کرتے ہیں. فراری کیمپ بنائے ہوئے ہیں. بلوچ لبریشن آرمی کی لیڈرشپ وہاں ان کے پاس, ان کے یعنی ان کی شفقت سے
पूरी दुनिया में घूमती है, पूरी दुनिया में वो इंडिया के पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अब उनका ख्याल ये है कि ये बस दिस शुड नाउ स्टॉप, ठीक, नो मोर दिस कैन बी टॉलरेटेड। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, जैसे सोशल कैंपेन्स होती हैं या सोशल मीडिया पर हर फर्द अपनी राय का इजहार कर सकता है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें तो किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ठीक है फेक न्यूज़ का होना चाहिए, इसकी इवैल्यूएशन के इस किस्म की खबरें ना सोशल मीडिया पर लगाई जा सके, लेकिन आवाम को इजहार राय का हक भी हासिल होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आज उन्होंने एक क्लियर कट एक चीज़ बता दी है कि कोई भी रियासती इदारों के खिलाफ खड़ा ही ना हो, सदके न चले जाए आपके और किसी भी किस्म का वो इस सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा, करते हैं कत्ल हाथ में तलवार भी नहीं। किस खूबसूरती से आपने उस तमाम डिजिटल दहशतगर्दी को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। देखिए आप ज़रूर बनाएं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, रियासत के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ नहीं। बिल्कुल, मतलब है ये तो, और हो क्या रहा है वहाँ, What else is happening? These are the two things. आगे देखिए, मैं आपको भी उस तरफ ले जा रहा था, आपने मुझे जाने नहीं दिया। ये जो बलूचिस्तान में जो एहतजाज हो रहे हैं, ये जो यकजहती कमेटी के लोग हैं, ये जो दहशतगर्द तंजीमों के लोग हैं, वो बैठ जाते हैं दरमियान में, इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेते हैं आवाम को। ये एक वतीरा है, ये एक स्ट्रेटजी है। ठीक, इसका मतलब CPAC को बर्बाद करना है। CPAC के दुश्मन कौन है? मेरा नहीं ख्याल कि मुझे और आपको यहाँ बैठ के उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। वो चाहे अमेरिका है, वो चाहे भारत है, चाहे कोई भी है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो आइकन्स प्रोजेक्ट हैं, जो गैगा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उनको सबअटैच करने की कोशिश करेगा, वो कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तानी नहीं हो सकता। और मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, जिस गैर ममालिक में बैठ के आप ग्रीन पासपोर्ट जलाएं, आप पाकिस्तान का झंडा जलाएं, जो तस्वीर पर जूतियां बरसाएं, आप चीफ जस्टिस के गले में जूतियों का हार डालें, डू थिंक दिस इज ऑल वेरी गुड? कभी आपने सुना कि हिंदुस्तान जैसी सोसाइटी जहां पर 26 अलग पसंद तरीकें चल रही हैं, कभी वहां के लोगों ने बाहर किसी मुल्क में बैठ के भारत को एम्बैरस करने की कोशिश की हो? ठीक, तो व्हाई शुड दिस बी अलाउड? दिस शुड नॉट बी अलाउड। वो बात बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, लेकिन फिर भी एहतजाज का हक तो हर इंसान का फ़र्ज़ है। और अगर एहतजाज किया जाता है या सोशल मीडिया पर अपनी राय का इजहार किया जाता है, या आप कहीं भी जाके किसी भी सरकारी इदारे के बाहर बैठ जाते हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, तो इसमें तो कोई मेरा ख्याल मसला नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल हर किसी का एहतजाज करने का तरीकाकार अलग है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मदीना मुनव्वरा में होना चाहिए, रोज़ा रसूल के ऊपर ऐसी तैसी करनी चाहिए, मुल्क के लीडरशिप बाहर गए हुए उनके ऊपर जूतियां बरसा, कमाल कर रहे हैं आप तो माशाल्लाह। आपको तो मैं खैर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो ये कर रहे हैं वो पाकिस्तान की तज़हीक कर रहे हैं। लेकिन बुखारी साहब ठीक है, मैं आपकी इस बात से एहतजाज का हक कैसे नहीं है? ठीक है, कौन ये बलूचिस्तान में जो लोग बैठे हैं, ये एहतजाज नहीं है? ठीक है, कितने दिन से बैठे हैं? तो ये कहना कि इनको किसी को एहतजाज का हक, ये खुदा के वास्ते मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं है, ये सिविलियन गवर्नमेंट है, ये उस तरह से स्नैप नहीं कर सकती। जमात इस्लामी क्या कर रही है? एहतजाज नहीं है। सारे मुल्क में उन्होंने कहा करेंगे, कराची में हुआ, एहतजाज नहीं है। ढंग का एहतजाज करें ना। अगर आप रियासतों पर रियासती इदारों पे चढ़ दौड़ेंगे, अगर आप कोर कमांडर का घर जला देंगे, अगर आप GHQ पे चढ़ दौड़ेंगे, आप पेट्रोल बम लेके एयर बेस पे घुस जाएंगे, सदके न चले जाएंगे इस एहतजाज के। तो बुखारी साहब ये गलतियां तो हुकूमत भी दोहरा रही है। अगर आपने देखा हो कि जो सुप्रीम कोर्ट का भी मखसूस नशिस्तों से रिलेटेड फैसला आया है, तो वो भी फैसले नहीं मान रहे। बिल्कुल ठीक आपने कहा, आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ, लेकिन वो जो 2 जजों ने अपने फैसले की कॉपी दे दी है, जो उनके खिलाफी नोट है, पढ़े हैं आपने? हाँ जी बिल्कुल, जरा पढ़ के देखें, सर शर्म से झुक जाता है। ठीक है, लेकिन हमने देखना तो मेजॉरिटी को है ना, कि मेजॉरिटी क्या कह रही है, और हमें कहीं ना कहीं अदालतों के हुक्म तो मानने ही पड़ेंगे अगर हम मुल्क की सालमियत चाहते हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ जी, अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी ऐसा अदारा ये कह दे कि पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान नहीं ये होना चाहिए, तो आपका क्या ख्याल है? उसे मान लेना चाहिए? अगर वो गाली रख दे पाकिस्तान का नाम, तो फिर हो जाना चाहिए, चूंकि मेजॉरिटी है। ये जो ब्रूट मेजॉरिटी है ना, इसकी भी है। जब रियासत की बात आती है तो देयर इज नथिंग फ्री फॉर ऑल, इट हैज टू बी अंडर ए लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा बुखारी साहब, जिस तरह से DGISPR की दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं, CPAC के प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी के लिए हज़ारों एहलकार फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, इस बारे में क्या कहें? देखिए, गुजारिश ये है कि ये अगर आपको याद हो, चाइनीज़ इंजीनियर के ऊपर हमलों की सीरीज़ कर्टसी इंडिया, कर्टसी अफगानिस्तान, ठीक है, ये हो चुकी है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक फैसला हुआ था, मैं रिकॉल करके बताना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को, कि एक अथॉरिटी बनाई जाए
ٹھیک ہے. جس میں 50% لوگ چائنا کے ہوں، 50% ہوں پاکستان کے ہوں، جو میری ٹائم سیکورٹی کو بھی انشور کرے اور گراؤنڈ سیکورٹی کو بھی انشور کرے. وہ بن گئی ہے، اور جو گوادر کا علاقہ ہے اس کے اندر ان حملوں میں کمی آئی ہے، لیکن دوسرے علاقوں میں جو یعنی گوادر سے تھوڑا ہٹ کے ہیں وہاں اس طرح کی کارروائیاں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک کراس بارڈر بھی ہے، باہر سے بھی مدد آ رہی ہے، باہر سے سب کچھ آ رہا ہے. اور اسی کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں خاص طور سے یعنی یہ گوادر کے حوالے سے بہت ساری قوتیں برسر پیکار ہیں. ہمارے 70 سالہ اتحادی جناب امریکہ صاحب کے پیٹ میں صبح سے شام تک مرول اٹھتے ہیں نا. تو اس لیے لیکن ایک بات اور رہ گئی اس سے پہلے کہ ہم اس کو لپیٹیں، وہ یہ ہے کہ یعنی چیف صاحب کی اس بریفنگ میں جو ایک اور اہم بات کی گئی ہے وہ ہے اکراس دا بارڈر جو سمگلنگ ہے. سمگلنگ اور اللیگل آمد و رفت جو ہے خاص طور سے پاکستان ایران کے بارڈر پہ اور پاکستان افغانستان کے بارڈر پہ. انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو ہم کیٹاگوریکلی بتا رہے ہیں کہ جو پیٹرول کی سمگلنگ ہوتی ہے یہ ہم پرمٹ جاری نہیں کرتے. بالکل. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم بارڈر کو بالکل واٹر ٹائٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے پھر مشکلات اور بڑھیں گی. بالکل، اس سے یقیناً مشکلات اور بڑھیں گی. ابھی ویلکم بیک. برطانیہ میں تارکین وطن خطرے میں ہیں. ہنگامہ آرائی نے ان کے خلاف ایک مہم کی شکل اختیار کر لی ہے. بخاری صاحب، برطانیہ میں اب کیا ہو رہا ہے؟ مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. دیکھیے یہ پاگل پن جو ہے دوسری تیسری دفعہ شروع ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہمیں حوالے مل جاتے ہیں. یہ جو ڈیفنس آف انگلینڈ لیگ بنی ہے یہ آفٹر میتھس ہے ان تمام موومنٹس کی. وہ یاد ہے آپ کو اسکن ہیڈز ہوتے تھے ایک، وہ بال کٹے ہوئے، آپ کو یاد ہے وہ ہیپی موومنٹ تھی ایک. یہ ساری جو موومنٹس تھیں یہ وہاں پر تارکین وطن کے خلاف تھیں. اور اب یہ جو ہے یہ زور کیوں پکڑتی جا رہی ہے اس کا پس منظر بیان کرنا بہت ضروری ہے. اس وقت نا برطانیہ میں 1.8% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ اس وقت پاکستانی ہے، اور 1.8 از برٹش، 3.8 از پاکستانیز. باقی کی آپ کمیونٹیز کو لگا لیں انڈین 6، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ 2050 میں برٹشر ول بی مائنورٹی ان انگلینڈ. تو وجہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے، مگر نہ آپ کام کرتے ہیں نہ آپ کچھ کرتے ہیں، وظیفے لے لے کے آپ پلتی ہیں قوم. تو پھر یہ تو ہوگا جب دوسرے محنت کریں گے تو پرویل کریں گے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے جس بات کی خوشی ہے وہ یہ ہے کہ جو برطانوی پرائم منسٹر ہیں نیولی الیکٹڈ ہیں، انہوں نے جس طریقے سے کمال کا ریئیکشن دیا ہے اس پوری صورتحال کے اوپر، ان کا کسی کو نہیں چھوڑیں گے. ان کا کہ یہ ساری کمپین غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر منطقی ہے. ان کا عدالتیں ساری رات کھلیں گی، سزائیں دیں گے. ابھی ایک میں نے دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ بھی اور میں نے ایک اخبار میں بھی دیکھا ہے کہ ایک بندہ جو لے کے سٹور لوٹا، لے کے گھر جا رہا تھا، اس کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا. 14 گھنٹے میں ٹرائل مکمل کر کے اس کو 4 سال کی سزا ہو گئی ہے. اور اس نے وارننگ دی ہے کہ not a single person will be spared who is responsible for all that is happening there. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چونکہ مسجدوں پر اٹیک کیے ہیں، اس لیے برطانوی پرائم منسٹر نے مساجد کے تحفظ کے لیے ایمرجنسی سیکورٹی پلان جو ہے اس کا بھی اعلان کر دیا ہے. تو خوشی اس بات کی ہے کہ ایک نیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر، وہ دوسری بات ہے کہ وہ لیبر پارٹی کے ہیں اور لیبر پارٹی ہمیشہ تارکین وطن کے حق میں رہی ہے، یہ یاد رکھیں. تو انہوں نے جس طریقے سے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو احساس کرتے ہوئے ایکشن لیے ہیں، تو لگتا ہے کہ یہ صورتحال جلد قابو میں آ جائے گی. دیکھیے وہاں نا وہ ایک عجیب و غریب سوسائٹی ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک انڈین نژاد بندہ پرائم منسٹر بن گیا، رشید سنک. آپ نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کے جو صادق خان صاحب ہیں وہ میئر ہیں انگلینڈ کے. تو وہ سوسائٹی تو بہت پرمیسو سوسائٹی ہے، بہت ہی ڈوسائل، بہت ہی اکاموڈیٹو سوسائٹی ہے. اس میں اس قسم کی کیمپین، اس قسم کی جو دہشت گردی ہے اس کی تو کہیں گنجائش ہی نہیں ہے. تو ہم توقع کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ برطانیہ کی حکومت آئے گی، اور پاکستانی کمیونٹی ہو یا دیگر مسلمان کمیونٹی ہو، یہ کیمپین پاکستانیوں کے خلاف نہیں ہے. ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو وہ تاثر دیتے ہیں اس کا یہ کریں گے، آپ کو پتہ کون کہتے ہیں. یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، اور ہوپ فلی برطانیہ کی حکومت اس کے اوپر جلد قابو پا لے گی. بالکل، برطانوی گورنمنٹ یقیناً اس پر جلد قابو پا لے گی. پروگرام سے ابھی دیجیے ہمیں اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.